अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो जब घोड़े पर सवार हो तो देखे कि उसकी गर्दन मस्जिद के मीनार की तरह अकड़कर सीधी तो नहीं हो गई। और मेरे अजीज बेटो, तुम्हारे दादा ने कहा था कि गर्दन उस रोज ऊंची करना जिस रोज मस्जिद अक्सा को कुफार से आजाद करा लोगे। इत्मीनान की नींद उस रात सोना जिस रात मस्जिद अक्सा में फतह के नफिल पढ़ोगे और मस्जिद की दहलीज जहां से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए अल्लाह के हुजूर गए थे अपने आंसुओं से धोगे। और मेरे बेटो, वो बच्चे जो बैतुल मक़दिस की गलियों और मस्जिदों में कत्ल हुए थे और कौम की वो बेटियां जो वहां बेआबरू हुई थीं, मुझे रातों को सोने नहीं देती। जिस मस्जिद में मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम गए और जिस मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जमीन ने सजदे किए थे, उस मस्जिद की ईंटें रात भर मेरे ऊपर गिरती रहती हैं। मैं बिदक जाता हूँ। कभी दर्द से कराहती हुई ऐसी सजाएं सुनाई देती हैं जैसे मस्जिद अक्सा में कत्ल होने वाले बच्चे बजुबाने गोया अजाने दे रहे हों। वो तुम्हें पुकार रहे हैं मेरे बेटो, वो मुझे पुकार रहे हैं। और तुम्हारे दादा ने बुढ़ापे से कांपते हुए हाथ मुझे दिखाकर कहा था कि मैंने अपनी जवानी तुम्हें दे दी है, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम करो। बैतुल मक़दिस जाओ और यही तुम्हारे जीने का मकसद होगा। सल्तनत की मसनद पर बैठकर अपने दुश्मन को इसलिए नजरअंदाज किए रखोगे कि इत्मीनान से कौम पर हुकूमत कर सको, तो इस मसनद की उम्र तवील नहीं होगी। शहीदों की रूहें जन्नात बनकर तुम्हारी मसनद को उलट देंगी। जीने का मकसद वो रखो जो खुदा को अजीज हो और जिसमें कुरान का हुक्म शामिल हो। मेरे अजीज बेटो, आज मैं अपने बाप का वर्सा तुम्हारे सपुर्द करता हूँ। आज से तुम मेरे नहीं, मिलत इस्लामिया के बेटे हो। मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि भूल जा के तेरी कोख ने कोई बेटे जने। अगर इन्हें भूल न सकी तो इनकी जिंदगी की दुआ न करना। मैं इन्हें वहां ज़िबा कराने ले जा रहा हूं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी रखी थी। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से ये इल्तिजा करना कि तूने जो दूध इन बच्चों को पिलाया है ये नूर से मुनव्वर खून बनकर मस्जिद अक्सा का फर्श धो डाले, और अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। अहद करो मेरे बेटो, मैं जिंदा न रहा तो बैतुल मक़दिस को तुम आजाद कराओगे। उन्होंने दोनों बेटों को 399 ईस्वी की कूंचकां दास्तान सुनाई, और जब उन्होंने बेटों को जाने की इजाजत दी तो उन्होंने सुल्तान अयूबी को उस तरह सलाम न किया जिस तरह बेटे अपने बाप को किया करते हैं। वो उठे और अल अफजल जो पड़ा था बोला, सुल्तान आली मकाम, सिर्फ शहीद होना कोई कारनामा नहीं। हम शहादत से पहले बैतुल मक़दिस की गलियों में दुश्मनों का इतना खून बहाएंगे कि आपके घोड़े के पांव फिसलेंगे और हम देखेंगे कि आप मस्जिद अक्सा से सलीब अपने हाथों उतारकर सलीबियों के गलीज खून में फेंक रहे हैं। लेकिन यह खून निहत्ते शहरियों का नहीं होगा अल अफजल। सुल्तान अयूबी ने कहा, यह खून ज़िरापोश सलीबियों का होगा। अल अफजल ने कहा, यह खून इस लोहे से टपकेगा जिससे सलीबियों ने अपने जिस्म ढांप रखे हैं। ईमान की तलवार बातिल के फौलाद को काटने की ताकत रखती है। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। सुल्तान अयूबी ने कहा। बेटों ने फौजी अंदाज से बाप को सलाम किया और बाहर निकल गए। अब सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दिस से 40 मील दूर बहरा रूम के किनारे अस्कलान में उस चीते की तरह बैठे थे जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। जज्बाती तौर पर वो फौरन बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी को तैयार थे, लेकिन वो जंग के हकाइक को देख रहे थे। ये 40 मील का फासला तो जैसे आतिश फशा चट्टानों से भरा पड़ा था। बैतुल मक़दिस का दिफा ही ऐसा था। सिर्फ शहर के इर्द गिर्द ही दीवार नहीं थी, बल्कि इस शहर के इर्द गिर्द दूर दूर तक के इलाके में छोटी छोटी कलाबंदियां और सलीबी फौज की चौकियां यानी आउट पोस्टें थीं। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। घुड़सवार पार्टियां उन रास्तों पर घूमती फिरती रहती थीं जिनसे बैतुल मक़दिस तक पहुंचा जा सकता था। अब ये दिफाई इंतजामात पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए थे। बैतुल मक़दिस के अंदर जो फौज थी उसके जर्नैलों को सुल्तान अयूबी की हर एक नक्लो हरकत का इल्म था, मगर उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि सुल्तान अयूबी को अस्कलान में रोक लेते या उन पर जवाबी हमला करते। हित्तीन से अस्कलान तक सुल्तान अयूबी ने उनकी अस्करी कुव्वत का बहुत ज्यादा खून निकाल दिया था। बैतुल मक़दिस का हुक्मरान गायफ लोजनियान था जो हित्तीन में जंगी कैदी हो गया और अब दमिश्क के कैद खाने में था। वो जो फौज अपने साथ ले गया था उसका कुछ हिस्सा मारा गया, कुछ जंग कैदी हुआ और बाकी फौज ऐसी भागी कि उसके अफसर, सिपाही और ज़रापोश नाइट जख्मी या खौफजदगी की हालत में बैतुल मक़दिस में आ रहे थे। नाइटों के मोराल में कुछ जान थी क्योंकि उन्हें अपने रुतबे और एजाज का पास था। दीगर फौज ने शहर में जाकर दहशत फैला दी। जर्नैलों ने नाइटों को असर नौ मुनज़्ज़म कर लिया। इस तरह बैतुल मक़दिस के अंदर की तादाद 60,000 हो गई थी। चूंकि ये तमाम आबादी को मालूम हो गया था कि सुल्तान अयूबी शहर पर शहर फतह करते आ रहे हैं, इसलिए शहरी भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। शहर के दिफा को
اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 ایسے اور دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جاگ کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی، ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنیوں میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہرنیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھیں۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹیں تو جہاں یہ گری تھیں وہاں جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتا چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نہیں نکل سکتے۔ چھاپہ ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی، سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی للکار نے راہ ساہ دمخم بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپہ ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ وہ جانباز جھاڑیوں، ٹینکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپہ مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی۔ انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جز بن گئی تھی۔ اسقلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتے بھی کم تھے۔ چھاپہ ماروں کی طرف سے قاصد آتے رہتے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے انہیں اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہے ہوں۔ چھاپہ ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا ہے، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپہ مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا اس وقت اس کا جہاز اسقلان سے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اسی کشتی میں رات کو اسقلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسقلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑی۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں نہ دخل دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ آج رات شاید نہ آ سکوں۔ الفارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحرہ روم میں مصر اور شام کا بحری بیڑا یا سمندر میں اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں کتنی فوج ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کی بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ اس کے باوجود
وہ اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھی بیٹھتی تھیں جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے، نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا، مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا۔ نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا، جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی تھی اور تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں، تو انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھیں۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندر پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگی۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس، لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنا کام یہاں نہیں کر سکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آ جائے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچا کرتا تھا۔ ہم نے پچھلی ایک قسط میں اس آدمی کا ذکر کیا کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروب میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا کرتا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کر اسے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ الفارس کے ان 6 جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کر دے گا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس طرح الفارس سے ملی تھیں اور انہوں نے خانہ بدوش بن کر اس جہاز میں پناہ لی ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تخریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ دوبارہ اپنے بحروب میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس کی ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔ اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائب بھی ہے اور اس کے نیچے ایک اور افسر بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو گانٹ لو، ان میں رقابت پیدا کر دو، الفارس کے نائب کو اس کا دشمن بنا دو، اپنا جادو چلاؤ۔ کیا تم نہیں جانتی؟ سب جانتی ہو۔ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی، اینڈریو آئے تو اسے کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ یہ جنگی جہاز ہے، تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک پہری سپاہی کھڑا ہے۔ فرار کی کوشش میں ہمارے ساتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا۔ الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے لمبے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈراتی رہتی ہے۔ خدا نے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے۔ اشارے کی دیر ہے، یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی؟ تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے۔ میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا۔ لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا، روزی نے کہا۔ راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا، ادا نہ کرنا۔ اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہارے یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ الفارس کا نائب رؤف کرد تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یا داشتہ نہیں، اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل بپا کر دی تھی۔ اس رات جب لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھیں، رؤف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا۔ اب جہاز رؤف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی۔ روزی ٹہلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤف کرد نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہی تو وہ فلوری ناراض ہوگی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ اپنے اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس فلوری نے دیکھ لیا۔ بعد میں کہنے لگی میری ملکیت پہ قبضہ نہ کرو، رؤف میرا ہے۔ جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔
یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زہد شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے ہوئے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوشربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سوگی نہیں جواشی؟ رؤف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیر بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤف کرد کی انگلیوں میں الجھا دی۔ تھوڑی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز میں لنگر ڈال دیے تھے۔ 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے، وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خامند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤف کرد سے یہ بھی کہا، الفارس مجھے کہتا ہے کہ رؤف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رؤف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھیں وہ رؤف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سوئے نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ انہوں نے سالانوں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ انہوں نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں اور وہاں اپنے چھاپا مار تھے، یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی، یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی انہوں نے نشانات لگائے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ انہوں نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے۔ یہ تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا کر خبر کر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی میدان میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاعیں لا رہے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے ہیں وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں ذرا پوش نائٹ بھی ہیں۔ یہ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملہ کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جالو گے۔ دشمن ہمارے انتظار میں کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپا مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں۔ ان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔
شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ بتائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کرے اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتے ہیں، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، انہوں نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھیں، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کریں۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے، صلیبی طلسماتی حسن اور ناز و ادا اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جانفشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ رجنالڈ شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لولو کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمارا مقصد دشمن کے مقاصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظریں ہم پر لگا دی ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی، آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مسجد اقصی میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو، ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے،
ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمر بن الاس اور ان کے ساتھیوں نے لکھا اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کریں تو تمہیں بیت المقدس میں یہ ممبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم و مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے یہ ممبر سب کو دکھایا اور کہا، یہ ممبر مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہیں۔ ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لائی ہے کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے اور ہمیں سب یاد رکھیں کہ ہماری اس قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کر دینے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے اور اس کی لوح تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھتی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتیوں میں اٹھائے جاؤ گے یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کے عادی نہیں تھے، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھے کہ جب بھی اس کا ذکر آتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتے اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتے تھے۔ اس آخری جنگی اجلاس میں انہوں نے سالانوں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروپ میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر جا سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے کسی کے بھی دل میں ڈر نہیں۔ الفارس نے کہا، بحری چھاپہ مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سوراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ جنگ رات کو ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، دن کے وقت کسی چھاپہ مار کو سمندر میں نہ اتارنا، جوش میں آ کر جانیں ضائع ہوں گی۔ محتاط رہنا الفارس، جس طرح تم ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنے جاسوس ٹائر تک بھیجتے ہو اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے۔ اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گھیرے میں نہ آ جائیں۔ انہیں اس طرح پھیلا کر رکھو کہ دشمن کو گھیرے میں لے آ سکو۔ آپس کا رابطہ دن میں جھنڈیوں اور رات کو بتیوں سے رکھو۔ جب الفارس سلطان ایوبی سے رخصت ہوا، سحر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا۔ الفارس اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا۔ اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا، مبارک ہو بھائی، ایک ہی بار 2 لڑکیوں سے شادی کر لی ہے، دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے؟ او حسن، الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا، وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہیں ساحل پر چھپی ہوئی تھیں، خانہ بدوش ہیں، کہتی تھی ان کا سارا قبیلہ جنگ کی زد میں آ کر گھوڑوں تلے کچلا گیا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ 2 لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، صلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالا اور اتنی زیادہ خوبصورت 2 لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ سمندر میں رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو۔ الفارس ہنس پڑا اور بولا، حسن بھائی، جاسوسی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کووں کو بھی صلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں، حسن نے کہا، تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس۔ ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار لاؤ، اجنبی لڑکیوں کو جہاز میں رکھنا مناسب نہیں۔ یہ نیکی نہیں ہوگی کہ انہیں میں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کر لوں، الفارس نے کہا، یا ایک کے ساتھ شادی کر لوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں۔ لڑکیاں غریب ہیں،
انہیں ساحل پر اتار دیا تو تم جانتے ہو کہ صلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ صلیبی ہی ہوں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ سنو الفارس، تم بچے نہیں ہو، معمولی سپاہی بھی نہیں ہو، بحریہ کے تجربہ کار کمانڈر ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو۔ 1000 قسمیں کھاؤ، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس، ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ۔ اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ہم پرانے دوست ہیں، تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کر دوں۔ مجھ سے کسی بےہودگی کی توقع نہ رکھو حسن، الفارس نے کہا۔ تم دوستی کی بات کرتے ہو، میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ مجھے ان پر ذرا سا بھی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتار دوں گا، زندہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ واپس کس وقت جا رہے ہو؟ حسن بن عبداللہ نے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر سوؤں گا، بہت تھک گیا ہوں، الفارس نے کہا۔ پھر چلا جاؤں گا، شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی۔ الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کو باہر بلا کر اس نے کہا کہ الفارس بیدرون کا جہاز فلاں مقام پر لنگر انداز ہے، وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رؤف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ رؤف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے۔ اسے دونوں لڑکیوں کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی درپردہ سرگرمی تو نہیں ہے، اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بلا لیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایت دی اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی۔ کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز کا رسہ لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا۔ وہ رؤف کرد سے ملا، اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربہ کار جاسوس ہے۔ رؤف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ جاسوس نے رؤف کرد سے پوچھا۔ ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسقلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، رؤف کرد نے جواب دیا۔ زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤف کرد کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا تھا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے، مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ روزی ان کی ہمراز تھی۔ اب رؤف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، جاسوس نے کہا۔ الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کے اوقات میں محو ہے تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا اور اس میں بحری لڑائی کی تربیت یافتہ بری فوج بھی تھی۔ جہاز کی صفائی وغیرہ، کھانے پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے۔ وہاں ایک آدمی کا اصل روپ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا۔ الفارس کمانڈر تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رؤف کرد جگہ گھوم پھر سکتا تھا مگر رؤف کو یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا اور اس نے اسی روز رؤف کرد سے کہہ دیا، یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مصیبت زدہ بھی نہیں، مجھے شک ہو گیا ہے، اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رؤف کرد نے کہا، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔ آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، جاسوس نے کہا۔ ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا اور ان میں یہ نفاست اور نزاکت نہیں ہوتی۔ محترم، ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے
یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہیں گی، کچھ دن دیکھ لو، رؤف کرد نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مصیبت زدہ ہوں اور تم انہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو۔ ہاں، جاسوس نے کہا، میں جلد بازی نہیں کروں گا، کچھ دن دیکھ کر یقین کروں گا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو صلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے۔ ادھر جب سلطان ایوبی اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہے تھے، ادھر بیت المقدس میں صلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہم صلاح الدین کو راستے میں نہیں روکیں گے، ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا تھا۔ بے شک اس کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن اسے اسلحہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو، ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہے۔ اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اس سے خوراک بچے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے، انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا۔ آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا، ایک جرنیل نے کہا۔ شہر میں فوج کی آدھی نفری ایسی ہے جو حطین سے اسقلان تک کی لڑائیوں سے بھاگی ہوئی ہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان پر صلاح الدین ایوبی کی فوج کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تازہ دم دستے وہی ہیں جو شہر میں موجود رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پادری فوج میں گھومنے پھرنے لگے ہیں، وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے اور یہ مذہبی فریضہ ہے۔ اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بحرہ روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے۔ ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے مطیع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ بطریق اعظم جو وہاں موجود تھا بولا، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کروائی۔ مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے۔ ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن کر دیا۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو، اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو، اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا اور دلیر سپاہی ہے۔ جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ جسے وہ جہاد کہتے ہیں کا جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں ہے۔ جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے، یہ ان کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا ہے، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرق میں بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے، یہ دوسرے طریقوں سے روکا جائے گا۔ ہمیں اسلام کے اسی مرکز کو جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں مردہ کرنا پڑے گا، بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔